बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बात जो हमें समझ नहीं आया करती थी कि यार के ये पाकिस्तान के अंदर अचानक से जो एक नई तब्दीली आई, एक नई थर्ड पार्टी इमर्ज हुई और फिर बड़ी वो एक ग्रेजुअली यूं करके वो कहते नहीं कि कट पीस लगा के एक पार्टी तैयार की और तोड़ फोड़ करके बाकी पार्टियों के अंदर और हाँकते हुए लोगों को एक पार्टी यानी कि पीटीआई के अंदर भेजा गया। ये सब इनकलाब आखिर आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई और इसकी ज़रूरत किसने महसूस की? ये समझ तो आ रही थी चीज़ें कि जी के ये पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है या पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं, यूँ कहें रूलिंग एलीट की बजाय कि पाकिस्तान के फैसला साज के पाकिस्तान के जो असल मालिक और वारिस हैं। एक तो किताबों में है ना कि जी कि पाकिस्तान के असल वारिस और इसके मालकान पाकिस्तान के अवाम हैं और यही अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस रियासत को चलाने के ज़िम्मेदार हैं और यही मालिक हैं। लेकिन प्रैक्टिकली सब कुछ इसके उल्ट है कि असल में मालकान इसके वो हैं जो जिनके अकाउंट में हर महीने पाकिस्तान के ख़जाने से तनख्वाह मुंतकिल हो जाती पहली को टिक करके। लोग भूखे मरते हैं, मरें, खुदकुशियाँ करते हैं, करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो पाकिस्तान की अफसरशाही है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वही पाकिस्तान की वारिस भी है, मालिक भी है। अभी पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का कानून जो कहता है कहता रहे कि एक अथॉरिटी के पीछे जो कानून था वो ख़त्म हो चुका है, ऑटोमेटिक अथॉरिटी भी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन वो अथॉरिटी ना होने के बावजूद उस अथॉरिटी का चेयरमैन है, सी पैक की मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको क्या ज़रूरत महसूस हुई एक थर्ड पार्टी को मर्ज करने की। और एक मामला जो हैं वो दो जो पॉलिटिकल पार्टियां, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जिनका वोट बैंक भी है और फिर उनको बड़े तरीके से साइड पे किया गया। इस तरह करके जो है वो हालात जो हैं वो इस नहज पर लाए गए कि लोगों को दीवार के साथ लगा दिया गया सिंपली। तो मरीम नवाज साहिबा तो इसकी तौजीह जो पेश करती हैं, एक जलसे में उन्होंने कही थी कि एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान को, एक पाकिस्तान की आला मनसबदार शख्सियत ने या एक कह लें कि एक बहुत बड़ी अथॉरिटी के ऊपर फाइज एक शख्सियत ने ये बात कही थी कि नवाज शरीफ को इसलिए निकाला गया कि उसका कद बड़ा हो गया हुआ था। अच्छा, कद बड़ा हो गया था तो इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे प्रॉब्लम पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज जो कह लें कि फवाद चौधरी साहब हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के गिरदो नवाह में भी पाए जाते हैं और उनको उनकी सपोर्ट भी हासिल है। आज उन्होंने आसमा शिराजी के साथ इंटरव्यू देते हुए या उनको इंटरव्यू देते हुए उनके प्रोग्राम में ये नुक्ता जो है ये खोल के रख दिया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की हासिल है जो पाकिस्तान की सियासत का एक बाब बन चुका है। और इस एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया इसका कि जी कि अच्छा चलें जी, सपोर्ट तो है ये जो आप कह रहे हैं, लेकिन आसमा शिराजी ने उनसे पूछा कि अगर ये हुकूमत नाकाम होती है तो क्या फिर हम इसको इस्टेब्लिशमेंट की भी नाकामी कहेंगे? तो इसके ऊपर वो जो कहते हैं ना कि गोल्डन वर्ड्स जो उन्होंने जारी किए वो ये थे कि देखें कि पाकिस्तान की जो अदलिया और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, तो खैर उन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहा, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया और उनका इशारा खुला पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की तरफ था। और वो कह रहे थे कि जी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए हैं कि क्योंकि अब यहाँ से बात शुरू होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है और जब तक ये पाकिस्तान के मिडिल क्लास लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे तब तक उनकी हिमायत रहेगी। और जब ये पाकिस्तान के मिडिल क्लास लोगों को की सपोर्ट छोड़ देंगे या उनसे हट जाएंगे तो हिमायत ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें, ये मुझे लगता है कि ये किसी ना किसी लेवल पे ये एक अगर आप के कोई जानने वाले, ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान की अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो एलियंस नहीं हैं, वो कहीं किसी और मुल्क से नहीं आए, किसी और समाज का हिस्सा नहीं है, वो किसी और रियासत से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो पाकिस्तानी हैं। उनके पास भी वही शनाख्ती कार्ड है जो मेरे और आपके पास है। हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं और ज़्यादातर पंजाबी हैं इनमें। तो हमें जब आप उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करेंगे तो वो अपने जिन जज्बात को, जिन जो चीज़ों को वो नाम नहीं दे पाते, फवाद चौधरी साहब ने उसको मटीरियलाइज़ कर दिया है या यूँ कह लें कि उसको एक नाम दे दिया है
کہ یار کہ اصل میں وہ جو جذبات ہیں وہ جذبات اس لیے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ ان کا کوئی غریبوں غروبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اشرافیہ کی پارٹی ہیں. اچھا، یہ چونکہ پاکستان کی فوج میں ایک خاص لیول تک جو لوگ ہیں وہ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے ہیں، اسی طرح جو جوڈیشری کے لوگ ہیں وہ بھی اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تو یہ اگر سینٹیمنٹ ان میں پایا جاتا ہے تو چلیں مان لیتے ہیں کسی حد تک. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات نہیں؟ اگر یہ والی بات ٹھیک ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کی جو ایک خاص لیول سے اوپر دونوں طرف کے لوگ ہیں وہ تو پاکستان کی اشرافیہ ہیں، وہ مڈل کلاس کہاں سے ہیں؟ وہ مڈل کلاس نہیں ہیں. پاکستان کی مثال کے طور پہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ہم کیا پاکستان کی مڈل کلاسیہ کہیں گے؟ یا جنرل جہانگیر کرامت کو، یا مطلب رحیل شریف صاحب کو، ایون وہ جو جنرل شفاق پرویز کیانی صاحب تھے، کیا ہم ان کو مڈل کلاس کہیں گے؟ نہیں، مڈل کلاس کوئی نہیں ہے. اور یہ مطلب امیر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، لیکن صرف وہ ایک سینٹیمنٹ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ چونکہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے، یہ بھی کوئی مڈل کلاس کی پارٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب کیا مڈل کلاسی ہیں؟ بالکل نہیں ہیں. آپ ان کے گھر شر دیکھیں، ان کے جو املاک ہیں وہ دیکھیں، ان کی بہنوں کے جو بزنس دیکھیں، اور وہ جو امریکہ اور یورپ میں ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ دیکھیں، کوئی مڈل کلاس نہیں ہے. ایک اور پھر جو ان کے الیکٹیبلز ہیں، مثال کے طور پر جو آج کل بیچارے ذرا فارغ ہوئے ہیں، جہانگیر ترین صاحب مڈل کلاس ہیں، شاہ محمود قریشی مڈل کلاس ہیں. یہ جتنے الیکٹیبلز ان کے ہاں شامل ہیں، وہ خسرو بختیار دوسرے تیسرے کیا مڈل کلاس ہیں؟ کوئی ایک چھوٹا سا کوئی ٹوٹا چھوٹا کوئی دے دیا ہوگا، مطلب وہ دکھاوے کے لیے کہ مڈل کلاس لوگ. مثال کے طور پر لاہور سے وہ جہمیہ کیا نام ہے ان کا جی، وہ کیا نام ہے ان کا، اعجاز چودھری صاحب، لیکن وہ بھی کوئی مڈل کلاس نہیں ہے، اپر مڈل کلاس ہی ہیں. ہاں سیٹھ نہیں ہیں بہت بڑے، لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اور وہ پرانے لوگ ہیں، لیکن اس پارٹی کو بھی وہ گھیر لیا ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بیسیکلی بات وہی ہے، بات وہ یہ ہے کہ دو پولیٹیکل پارٹیاں جو تھیں انہوں نے پاکستان کا کہہ لیں کہ جو مرج ہوئیں، اور پھر وہ انہوں نے پاکستان کی جو ٹرو کہہ لیں کہ یا جو ایک حیثیت ہوتی ہے، جو اوقات ہوتی ہے، وہ انہوں نے گین کرنے کی کوشش کی، اس لیے وہ مردود ٹھہرائے گئے. مثال کے طور پر اگر وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ فیصلے میں نے کرنے ہیں، تو وہ نواز شریف صاحب یہی کرتے تھے نا کہ فیصلے پائن میں کرنے نے. وہ غدار کون، اگر آپ کتاب پڑھیں تو نواز شریف کا جو سب سے بڑا قصور تب بھی گنا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتے، خود کو سپر پرائم منسٹر پاکستان میں کچھ لوگ خود کو سمجھتے ہیں. تو یہ ان کا ایک خیال تھا، یعنی کہ جو بندہ، جو وزیر اعظم، جو پارٹی پاکستان کے جو فیصلے ہیں ان پر کسی اور کا عمل دخل کم کرتی جائے گی، اتنی ہی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہوتی جائے گی. یہ جو فواد چوہدری صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک عام جو رکن ہے پاکستان کے اداروں کا، یہ ان کا سینٹیمنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کے جذبات تو ہو سکتے ہیں، لیکن اصل بات نہیں ہو سکتے. اصل بات وہی ہے جو کسی ایک سیاستدان کے ساتھ پاکستان کی ایک مقتدر شخصیت نے کہی تھی کہ اس کا قد بہت بڑا ہو گیا تھا. یہ اپنے آپ کو فن خاں سمجھنا شروع ہو گیا تھا نواز شریف. بے نظیر بھٹو کہتی مر گئی، دے پلیڈ گیمز، یہ گیمیں کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ. کن کے ساتھ؟ منتخب حکومتوں کے ساتھ. تو بہرحال یہ والا ایک سین ہے، وہ جو بھی آپ بات کہہ لیں، لیکن وہ جو فواد چوہدری صاحب نے بات کہی تھی کہ جی کہ اگر جو ان سے سوال ہوا تھا کہ اگر ناکام ہو گئے تو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ناکامی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو حکومت ہے، یہ مڈل کلاس والوں کی جو حکومت ہے، اس کے اوپر میں ویسے ہی ایک چلتے جس کو سریرا تذکرہ برسبیل تذکرہ بات میں کر دوں آپ کو، کہ آج ایک کسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو ہیں شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ جی کہ ہمارے اوپر یا اس حکومت کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ یا پریشر تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے.
اور پھر اسی حکومت کے اوپر کہہ لیں یا اسی حکومت کے یا عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہمیں یہ بھی بات سننے کو ملی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ پہ وہ جس طرح بھی ہے اس کو ایک خاص حد تک ڈیل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور تجارت جو ہے وہ اس کا واحد حل ہے کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا تو انڈیا کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ یہ کرنے پڑیں گے سے یا یہ بات کتنی درست ہے یا کتنی غلط ہے یہ بحث ایک علیحدہ جگہ پہ ہے، لیکن یہ فیصلہ کسی اور کا ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نئی تجارت نہیں ہوگی، یہ انہوں نے بعد میں یہ والی بات کہی۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے سمجھنے والی بات، یا جو میں بٹوین دی لائن آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حکومت وہ کہ جی نمائندہ ہے یہ ہے وہ نہیں، حضور بالکل نہیں، یہ مڈل کلاس والوں کی نمائندہ پارٹی ہے، یہ فلسفہ بالکل غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح اس حکومت سے باتیں منوائی جا سکتی تھی جتنی آسانی کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ آپ باتیں نواز شریف کی حکومت سے نہیں منوا سکتے تھے، اور اتنی آسانی کے ساتھ آپ یہ باتیں پیپلز پارٹی کی حکومت سے نہیں منوا سکتے تھے۔ آپ کو میں 2 واقعات سنا دیتا ہوں۔ ایک واقعہ جو اوپن سیکرٹ ہے، یہ کس نے کہا تھا، وہ کوئی وزیر اعظم تھا نا پاکستان کے اندر جس کا نام یوسف رضا گیلانی تھا، جس نے کہا تھا اسٹیٹس ود ان اسٹیٹ نہیں چل سکتی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں چل سکتی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم نے امریکنوں کو بغیر کلیئرنس کے ویزے دے دیے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ کس کے ویزے کے اوپر رہ رہا تھا، کس کے دیے ہوئے ویزے کے اوپر رہ رہا تھا۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ والی باتیں کہی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی مزاحمت تھی، کوئی نہ کوئی پریشر تھا جس کی وہ مزاحمت کر رہے تھے۔ اسی طرح یہ طلعت حسین کے ساتھ جو اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو دیا ہے اس میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، اگر وہ غور کر لیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں بات کرتا تھا اور میں ان کی باتیں نہیں مانتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کر دیں، میں کہتا تھا بھائی کیسے کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں پھر کبھی باتیں بتاؤں گا کہ میرا پھڈا کیا تھا اور کس کے پاس ساتھ پھڈا تھا، یہ انہوں نے میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں نام لوں، وہ انٹرویو سن لیں آپ کہ کس کے ساتھ ان کا پھڈا تھا۔ وہ ایک ڈان کے آرٹیکل کا انہوں نے حوالہ بھی دیا۔ تو پوائنٹ صرف اس میں یہ ہے کہ ان 2 سابقہ پارٹیوں کی حکومتوں سے یا ان پارٹیوں کو پاکستان کی سیاست سے جو دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا وہ صرف اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ یار یہ لیڈ کی پارٹیاں ہیں۔ وہ لیڈ کون سی پارٹی ہوتی ہے یار لیڈ کی پارٹی؟ کیا مسلم لیگ نون کو ووٹ جو ہے وہ صرف امیر لوگ دیتے ہیں؟ کیا غریب لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے؟ پیپلز پارٹی کی تو اکثریت ووٹ بینک ہے ہی غریبوں کا، یا ہوتا تھا یا ہے جتنا بھی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ فضول قسم کی میرا خیال ہے کہ وہ ٹکوسلا پالیسی ہے یا ایک نیریٹو ہے جو فواد چوہدری صاحب نے کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اصل بات یہ ہے کہ ان 2 پولیٹیکل پارٹیوں سے بات کرنا اور پھر بات منوانا ذرا مشکل ہو رہا تھا وقت کے ساتھ ساتھ، اس لیے ان کو آؤٹ کیا گیا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اب پہلی دفعہ یہ جو بات کہی ہے وہ پتہ نہیں اب وہ میچ فکس ہے یا میچ فکس نہیں ہے، یہ پہلا جو اختلاف سامنے آیا ہے وہ بطور وزیر اعظم کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی۔ جو انہوں نے بریفنگ دی ہے صحافیوں کو اس میں 2 ٹوک انہوں نے یہ والی بات کہی ہے، تو یہ پہلا اختلاف ہے۔ تو اب پہلا اختلاف سامنے آیا ہے تو اب آپ کو یہ نیریٹو جو اسد عمر کی صورت میں یا ان کی زبان کے ذریعے نکلا کہ جی وہ اسمبلیاں توڑ دے گا، تو یا پھر اگر ہمیں کام نہ کرنے دیا گیا تو ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو یہ اختلافات میرا خیال ہے کسی نہ کسی لیول پہ پہلی دفعہ منظر عام پر آ رہے ہیں، شروع ہو رہے ہیں، اور یہ بھی وہی فسانہ ہوگا، وہی کہانی ہے جو دونوں پارٹیوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے کہ اختلاف یا یہ سادہ الفاظ میں پاکستان میں جو ایک بیلنس آف پاور ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ پاکستان کا اصل مسئلہ وہی ہے کہ یہ 2 پولیٹیکل پارٹیاں، یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ جو بیلنس آف پاور یا سول ملٹری ریلیشنز تھے ان کو بیلنس کرنا چاہتے تھے، یا تھوڑا سا کہہ لیں کہ اپنا پلڑا اوپر رکھنا چاہتے تھے، جس کو یا جو قابل منظور نہیں تھا، اس لیے ان کو آؤٹ کیا گیا۔ اور عمران خان صاحب بھی اب اسی نیریٹو پہ آ رہے ہیں کہ بیلنس آف پاور کے اوپر یا سول ملٹری ریلیشن کو بیلنسڈ کرنے کے لیے اشارہ ہے۔ پتہ نہیں یہ بات کتنی درست ہے کتنی غلط ہے۔ وہ جو انہوں نے یہ والی بات کہی ہے کہ پہلا اختلاف کہ یار کہ مجھے تنگ کیا گیا تو میں اسمبلی توڑ دوں گا، یہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ہی بات کر رہے تھے، اور پھر بات وہیں پر آ کھڑی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ 100 گز رسات سرت گنڈ، کہ یا وہ کہ جی وہ جو اصل کانا جو ٹینڈ میں پھنسا ہوا ہے
وہ وہی ہے، وہ بیلنس آف پاور کا یا سول ملٹری ریلیشن کا، جس کی وجہ سے 2 پارٹیوں کو آؤٹ کیا گیا، تیسری یہ پارٹی لائی گئی، لیکن یہ بھی اسی مقام پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے بظاہر کہ یہاں پہ میری حد شروع ہوتی ہے، اختیارات کا جھگڑا۔ تو وہی نیریٹو جو بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی کہ فواد چوہی صاحب جو نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نیریٹو درست نہیں ہے۔ اصل مسئلہ وہی ہے جو بیان بھی کیا جاتا ہے اور جو سمجھ بھی آ رہی ہے اور جو آپ سے گزارش بھی کر دی گئی ہے۔ فی الوقت اتنا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔